नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक और अनप्रेसिडेंटेड हमले की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें हसास साइट को निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर 22 इजरायली कैजुअलिटीज की भी खबर सामने आ रही है। आज के इस हमले के साथ जो अभी हुआ है, उसने ईरान को और बड़ी बर्तरी जो है वो दिलवा दी है। एक और स्ट्रेटेजिक गलबा जो है वो ईरान को हासिल हुआ है। आज उन्होंने इस हमले के साथ अगली सदा की, अगली स्टेट की जो कैपेबिलिटीज है उसका मुजाहरा किया है और पूरी तरह से इजराइल हिल गया है। इजराइल की ताकत मजीद एक्सपोज हुई है और वेस्ट को और रीजन को और सारी दुनिया को इसका अंदाजा हुआ है, इसके एयर डिफेंस का, इसकी ताकत का। तो ये ईरान की जानिब से आज गैर मामूली सतह की एक और कामयाबी हासिल कर ली गई है और ये सूरत की कामयाबी है कि आने वाले दिन इजराइल के लिए और मुश्किल होने जा रहे हैं और उसकी टोटल गेम ओवर जो वो होने जा रही है। बड़े मुश्किल एक एक घंटा इजराइल के लिए होने जा रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। और ब्लूमबर्ग ने बड़ी खबर जारी कर दी है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ईरान की जानिब से एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल की जो साइबर कैपेबिलिटी है वो हासिल की गई है, जिसमें इजराइल के इतनी बड़ी तादाद के अंदर कैमरे हैक किए गए हैं, जिसके जरिए ईरान को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हासिल हो रही है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने, यानी वो हजारों लाखों की तादाद में कैमरे हो सकते हैं जिसको ईरान की जानिब से हैक कर लिया गया है और वहां से वो इंफॉर्मेशन जब हासिल कर रहे हैं। और आज नाज़रीन जो रूस की पोजीशन सामने आई है वो और ज्यादा दो टोक है, वो और ज्यादा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। कल आगाज हुआ, रशिया मुतहरक हुआ, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पहली उनकी स्टेटमेंट्स सामने आई, यानी उनके सरबराहान की, किम जोंग उन और चाइना के प्रेसिडेंट और प्यूटन, उनकी स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई। तो कल जो उन्होंने पोजीशन ली बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी क्लियर थी, लेकिन आज जो पोजीशन सामने आ रही है वो उससे भी ज्यादा आगे है, वो उससे भी ज्यादा सॉलिड है, स्ट्रांग है, क्लियर है। और अमेरिका को बिल्कुल मुखातिब करते हुए रशिया ने कहा है कि ईरान पर हमले की गलती ना करना। ये वैसे तो एक जुमला होता है जो सवाल होता है, लेकिन रशिया ने एग्जैक्टली यही जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि गलती मत करना ईरान के ऊपर हमला करने की। अमेरिका को मुखातिब करते हुए रशिया ने जो कहा है, यानी ये नहीं कहा कि कोई थर्ड पार्टी आकर इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करे, ऐसे बात होती है ना, कोई थर्ड पार्टी ना आए। उन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि ईरान के ऊपर हमला मत करना, ये बहुत बड़ी तुम्हारी गलती होगी। ये रशिया की जानिब से आज बड़ी सॉलिड पोजीशन जो है वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ जो मजीद सामने आ रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ा धचका लगा है और इससे भी अंदाजा हो रहा है कि दुनिया कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। और ये जो है ना कि सुपर पावर है, वो किसी को भी डिस्ट्रॉय करके रख देगा, तो ये चीजें अब इस दुनिया में चलने वाली नहीं है। अच्छा, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़ी ताकत है, लेकिन उसका यह भी मतलब नहीं है कि वो अंधाधुंध जिसके खिलाफ चाहेंगे उस ताकत को इस्तेमाल कर लेंगे, इसका मतलब यह भी नहीं है। तो नाज़रीन, मॉरिशस जिसकी डियागो गार्सिया बेस है इंडियन ओशन के अंदर, जो उनकी इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा अहम बेस है, स्ट्रेटेजिक लेवल की बेस है, जहां पर B-2 बॉम्बर्स आकर खड़े होते हैं, जहां से अब B-2 बॉम्बर्स ने उड़ना है, तो मॉरिशस ने कहा है कि हम तो ईरान के साथ खड़े हैं। मॉरिशस ने यह बात कन्वे की है कि हम तो ईरान के साथ खड़े हैं, बराए मेहरबानी यहां से इस तरह की कोई हरकत ना की जाए। अच्छा, अमेरिका बजोरे बाजू ऐसा कर भी सकता है कि वो उस बेस को इस्तेमाल करे, लेकिन आप जरा देख रहे हैं, मतलब दुनिया पोजीशन ले रही है, अपने हिसाब से पोजीशन ले रही है। ट्रंप को अपने मुल्क के अंदर भी मज़ामत का सामना है और बड़ी उस सतह की मज़ामत है जो आज तक विटनेस नहीं की गई। ऊपर से बड़ी जो बाकी ताकतें हैं, रशिया, चाइना, कोरिया और बाकी ब्रिक्स ओवरऑल, तो वो बता रही है कि गलती मत करना। और जहां से ये त्यारे उड़ने हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम तो तेहरान के साथ खड़े हैं, हम तो ईरान के साथ खड़े हैं। तो इस सब को पसे पुष्ट डालते हुए अगर ट्रंप नेतन्याहू के लिए इसमें शमूलियत करेगा भी सही, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दुनिया तो पहले इस बात की मुखालफत कर रही है, तो आगे फिर क्या होगा? ठीक है, तो ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। अफगानिस्तान के टाइम क्या ऐसा हो रहा था कि फलां बेस नहीं मिलेगी, फलां से हमला मत करना, क्या रशिया ये कह रहा था गलती मत, तो ये बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो फिलहाल ट्रंप सोच रहा है, उसने कहा जी 2 हफ्ते उसको चाहिए, तो सारी बात है, जंग जारी है, उसमें एक डिसेप्शन भी हो सकती है और ट्रंप की बातों का क्या एतबार है, तो ये एक डिसेप्शन भी हो सकती है कि ईरान कहे कि अच्छा वो 2 हफ्ते लगे। तो सारी बात ईरान तैयार है, वो इस अंदाज के अंदर भी इस बात को देख रहा है। लेकिन इसराइल की पिटाई हो रही है, एक एक घंटे के अंदर पिटाई हो रही है। और आज जो अभी ताजा हमले के साथ ईरान ने जो कैपेबिलिटी हासिल की है, उससे तो इजराइल की पिटाई अब इतनी ज्यादा होने जा रही है कि वो इजराइल इस वक्त उसको समझ नहीं आ रही कि आगे होने क्या जा रहा है हमारे साथ। और इसके साथ एक और बड़ी जबरदस्त खबर सामने आ रही है, जबरदस्त खबर। सुप्रीम लीडर के एक टॉप एडवाइजर हैं और वो एडवाइजर जिन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती में अहम तरीन किरदार अदा किया था, जिसको इजराइल ने असैसिनेट करने का दावा किया था, वो सर्वाइव कर गए हैं, वो अलाइव हैं। ये एक बड़ी जबरदस्त और वो बड़ी जबरदस्त शख्सियत है, वो इस वक्त जब सर्वाइव कर गए हैं। अच्छा, तो ये तमाम हेडलाइंस मैं आपके सामने शेयर करता हूं। नाज़रीन, आज जुमा है और आज जुमे को ईरान की जानिब से इजराइल के खिलाफ जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आज ईरान जो है वो इजराइल को खास मजा चखा रहा है, आज उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि आज ही के दिन तो जंग मुसल्लत हुई थी और आज है वो मार्टार्ड का दिन है। आज उनके टॉप कमांडर जो है वो शहीद हुए। इतनी बर्बरियत और सफाकियत का इन्होंने ये यहाँ पर हरकत की, बहुत सफाकियत इन्होंने दिखाई। मैंने आपको बताया रशिया और यूक्रेन की जंग और रशिया की ताकत, क्या उन्होंने असैसिनेशन की हैं? दुनिया में कोई भी ऐसे नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के बुज़दिलों का काम है। तो आज स्पेशल वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं
آج وہ میزائل وہ داغ رہے ہیں جو انہی مرٹائرڈ کمانڈرز کی سرپرستی کے اندر تیار ہوئے تھے اور باقاعدہ اس انداز میں تیار ہوئے تھے کہ یہ ہم نے استعمال ہی اسرائیل کے خلاف کرنے ہیں. تو آج وہ میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر داغے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ ان کو اٹھانا پڑ رہی ہے. اور جنگ ایران کے اوپر مسلط ہوئی، بڑا مشکل ٹائم تھا ایز اے نیشن. ابھی بھی اس کرائسس سے وہ نکلے نہیں ہیں، ابھی بھی امریکہ کا خطرہ ہے کہ وہ کیا ہوگا. تو ابھی بھی وہ اس کرائسس سے نکلے نہیں ہیں، خانہ جنگی کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں اور انٹرنل کیوس پھیلانے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں، سارا حربے ابھی بھی آزمائے جا رہے ہیں. لیکن آج 8ویں دن یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایران کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، میدان جنگ کے اندر ان کو ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ڈومیننس حاصل ہو گئی ہے. اسرائیل ڈیفیٹ ہو چکا ہے، اسرائیل کا جو ہے نا وہ جو ساری حقیقت ہے کھل کر سامنے آ گئی ہے، وہ ایکسپوز ہوا ہے، وہ ڈسٹرائے ہوا ہے اور بلکہ کیوس ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے. غلبہ جو ہے وہ اس میں بیٹل فیلڈ کے اندر ایران کو حاصل ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جنہوں نے آج حاصل کر لی اور وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ایران اسرائیل جنگ کی بات ہوتی تھی تو یہ بات سارے کہتے تھے کہ اسرائیل تو ایران میں تباہی مچا سکتا ہے، اس کے تو جنگی طیارے جو جا کر کہیں بھی بامبنگ کر سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ نہیں تھی کہ اسرائیل کیا کر سکتا ہے، اصل بات یہ تھی کہ ایران کیا کرے گا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور ایران کی جنگ میں کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے. بھئی امریکہ تو سپر پاور ہے، ان کا تو پتا ہے ان کے پاس B-2 بمبرز ہیں، وہ جائیں گے بمباری کر سکتے ہیں. اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آگے سے ایران کیا کرے گا. اور اگر امریکہ نے بھی ابھی تک اٹیک نہیں کیا تو کس وجہ سے نہیں کیا کہ آگے سے ایران کیا کرے گا. تو اصل بات یہ تھی کہ نقصان ایران کا تو ہونا تھا، لیکن ایران کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے، وہ کتنا غالب آ سکتا ہے، اصل بات یہ تھی. تو وہ ایران نے غلبہ جب وہ حاصل کیا ہے، اسرائیل شکست کھا چکا ہے. وہ یہاں سویلین بلڈنگز کو نشانہ بنائیں، بومبنگ کریں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وہ شکست کھا چکے ہیں. بالکل واضح برتری جو ہے وہ اس وقت ایران کو حاصل ہو گئی ہے اور اب وہ اس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں اس کو میجر ڈیفیٹ ہونی ہے، ایبسلیوٹ ڈیفیٹ ہونی ہے اسرائیل کو. اس کا ایئر ڈیفنس اتنی تیزی کے ساتھ ڈسٹرائے ہو رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ڈپلیٹ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے کہ اب وہ اس ایبسلیوٹ ڈیفیٹ کے پوائنٹ کی طرف جب وہ بڑھ رہا ہے. اور میں آپ کے سامنے جو وینزویلا کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے اس ساری صورتحال کی بڑی زبردست تصویر کھینچی ہے. وینزویلا، ایران's response showed Israel as paper tiger. کاغذی ٹائگر جب وہ اسرائیل ثابت ہوا ہے. اور کس نے ثابت کیا؟ ایران کے حملے نے. ایران کے حملے نے دکھایا کہ یہ جو ٹائگر اور بدماش بنا پھرتا ہے یہ تو کاغذی ٹائگر ہے، یہ وینزویلا. اور یہ ساری دنیا اسی انداز کے اندر دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اسرائیل نے تو اس کی ہیبت کچھ اور تھی، لیکن وہ تو یہاں پر یہ میٹر نہیں کرتا ان کے جنگی طیارے جا رہے ہیں، وہ وہاں پر بم گرا رہے ہیں. میٹر یہ کرتا ہے کہ ان کے جنگی طیارے، دنیا کے جدید ترین جنگی طیارے ایران کو میزائل فائر کرنے سے نہیں روک پا رہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کا جدید ترین ایئر ڈیفنس نہیں روک پا رہا. میٹر یہ کرتا ہے. تو وہ پیپر ٹائگر جب اس وقت ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی زبردست سپورٹ جب وہ ایران اور فلسطین کے لیے شو کی اور کنڈیم کیا ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز کو اینڈ انٹرنیشنل ان ایکشن آن غازہ. غزہ کے اوپر جو عالمی سطح کا ان ایکشن ہے اس کو کنڈیم کیا. تو لاطینی امریکہ سے بھرپور سپورٹ جو ہے وہ اس وقت حاصل ہوئی ہے ایران کو. اور جو ڈیاگو گارسیا سے، مریشیا سے جو ایران کو سپورٹ حاصل ہوئی ہے وہ بالکل ایک بدلتی ہوئی تاریخ ہے، وہ ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے. اچھا، تو خوب پٹائی اس وقت ہو رہی ہے اور ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کتنے زیادہ مشکل ہونے جا رہے ہیں. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ ایران نے صرف ایک راکٹ فائر کیا، صرف ایک راکٹ، اور وہ ایک راکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے حساس ترین ایریا کے اندر گھس گیا. حساس ترین ایریا کے اندر جہاں پر ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جہاں پر ان کی کمیونیکیشن کے حوالے سے رفائیل کے برانچز حساس ترین، اس علاقے میں جا کر گھسا ہے اور ڈائریکٹلی جا کر ٹکرا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ایران سے آنے والے ایک راکٹ کو بھی نہیں روک سکا. یہ بہت اگلی سطح کی کامیابی ہے جو ایران کو حاصل ہو گئی ہے. اور یعنی کہ آغاز ہو گیا ہے ایک نئی ریالٹی کا. ہو کیا رہا تھا؟ 200 میزائل آ رہے تھے ایران کی جانب سے اور یہ کہتے تھے جی ایران کے صرف 10 میزائل گر رہے ہیں 200 میں سے، باقی ہم انٹرسیپٹ کر رہے ہیں، صرف 10 گر رہے ہیں. اچھا، وہ جو 10 گر رہے تھے اس میں بھی پچھلے 7 دنوں کے اندر جو تباہی آئی وہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر وہ 10 گر رہے تھے بالفرض ان کی مان لی جائے تو وہ بھی اسرائیل کو ڈھیر کر گئے ہیں. انہوں نے بھی اسرائیل کا کٹومر نکال دیا، برکس نکال دیا، جو 200 میں سے 10 گر رہے تھے. ٹھیک ہے. آج ہم 8ویں دن کہاں پر کھڑے ہیں؟ ایک میزائل گیا ہے اور وہ ایک کا ایک ٹکرا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ 200 اس لیے بھیجتے تھے کہ ایئر ڈیفنس کو اوور ویلم کیا جائے اور اسی درمیان میں سے کچھ میزائل جب وہ ایئر ڈیفنس ہوتے ہوئے آگے چیرتے ہوئے نکل جائے. ٹھیک ہے نا. یعنی 200 کے 200 تو نہیں ٹکرا، یہ بات تو کلیئر ہے. تو اگر یہ کیپیبلٹی حاصل ہو گئی ہے کہ ایک راکٹ بھیجیں گے یا ایک ڈرون بھیجیں گے اور وہ جا کر ٹکرا جائے گا تو پھر تو معاملہ بالکل گیم اوور ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے. یہ جو ٹرمپ ہے جس نے ابھی تک حملہ نہیں کیا، وہ ایک اور چیز بھی اس وقت انتظار کر رہا ہے اور امریکہ کے اندر یہ بات سامنے کھل کر آ رہی ہے اور وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اور انتظار کریں. انتظار کس لیے کریں؟ کہ ہم دیکھیں کہ ایران کا جو میزائل آرسنل ہے وہ کتنی دیر چل سکتا ہے. آج سے 7 دن بعد ایران کی میزائل کیپیبلٹی کیا ہوگی، ان کے پیچھے کتنے میزائل بچ گئے ہوں گے کہ آج سے 4 دن بعد 7 دن بعد ایران کیا کمزور پوزیشن میں ہوگا. تو ہمیں اس لیول کے اوپر جا کر حملہ کریں
کہ ایران کا میزائل آرسنل جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو چکا ہو یا اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ وہ امریکہ کے اوپر ایک بڑی سطح کا حملہ نہ کر سکے. یہ اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے وہ 200 میزائل داغ رہے ہیں اور 10 گر رہے ہیں. اب اگر ان کے پاس یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ 30 میزائل داغیں گے اور اس میں سے 20 گریں گے یا 15 گریں گے, تو ایران کتنے ریسورسز بچا سکتا ہے, وہ اپنے میزائل کتنے بچا سکتا ہے, کیونکہ امریکہ کے ساتھ پھر ایک لمبی جنگ ہوگی تو اس میں آپ کا آرسنل جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنا لمبا جو ہے وہ میزائل فائر کر سکتے ہیں. تو یہ اسی کے اوپر تو جنگ ابھی تک لڑی جا رہی ہے. فضائی جنگ ہے نا, زمینی جنگ تو شروع نہیں ہوئی. تو یہ ساری جنگ تو اس بات کے اوپر کتنا میزائل فائر کر سکتے ہیں. تو جتنے وہ بچائیں گے ریسورسز, ایران کی طاقت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا. تو اس لیے یہ بہت بڑی یعنی کہ آج جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس بالکل فارغ ہو گیا اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے صرف ایک راکٹ بھیجا اور ایک کا ایک جو وہ ٹکرا گیا. تو یہ غیر معمولی سطح کی جو صلاحیتیں ہیں وہ انہوں نے آج حاصل کر لی ہیں. میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھتا ہوں اور ایک اور ریالٹی بھی سامنے آئی ہے دنیا کے کہ کیسے اسرائیل نے جو کہ سوفسٹیکیٹڈ پاور اپنے آپ کو کہتا ہے, اس نے اپنی جو حساس ترین ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ کیسے ہاسپٹلز کے قریب بنا رکھی ہیں, وہ کیسے پاپولیٹڈ ایریاز کے بالکل بیچوں بیچ بنا رکھی ہیں. اس نے اپنے جو ایئر ڈیفنس ہے وہ بالکل پاپولیٹڈ ایریاز میں بیچوں بیچ جب لگا رکھا ہے. یعنی کہ کسی کے پاس پرسین تو ہے نہیں, اگر کوئی حملہ کرے گا بھی صحیح تو وہ ادھر ادھر کے بلڈنگز میں جا کر گرے گا اور ہم شور مچائیں گے کہ دیکھو یہ تو سویلنس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے ہاسپٹل کا شور مچایا ہوا ہے کہ دیکھو ہاسپٹل کو نشانہ بنا دیا. حالانکہ وہ وہاں پر لائے ہی صرف اسرائیلی فوجی جاتے ہیں اور انہوں نے وہاں پر ساتھ ملٹری انسٹالیشن جو بنا رکھی ہیں وہ. تو ابھی یہ جو انہوں نے حملہ کیا یہ بالکل پاپولیٹڈ ایریا کے اندر انہوں نے حساس ترین اپنے مقامات بنا رکھے تھے. تو جب وہاں پر میزائل گرتے ہیں تو باقی بھی شاک ویوز آتی ہیں, تو وہ بھی دنیا کے سامنے ایک نئی ریالٹی آ گئی کہ اچھا یہ اصل میں خود ہیومن شیلڈ کے طور پر جب استعمال کرتے ہیں. ایران ہٹس بیر الشیبہ, اونلی ون راکٹ واز لانچڈ فرام ایران, صرف ایک راکٹ فائر ہوا ہے. اسرائیلی کنٹرول بیر الشیبہ میونسپلٹی ایز سیئنگ امپیکٹ واز اے ڈائریکٹ ہٹ ناٹ اے شارپ نل, بالکل ڈائریکٹلی وہ راکٹ جب وہ جا کر ٹکرا گیا ہے. سیورل کی ملٹری انسٹالیشنز آر لوکیٹڈ, یہاں پر بڑی غیر معمولی بڑی حساس ترین ان کی ملٹری انسٹالیشن جو ہے وہ موجود ہیں, جس میں مثال کے طور پہ ملٹری کمپیوٹر کمیونیکیشن یونٹ ہے اس کی انسٹالیشن یہاں پر ہے. اسرائیلی آرمی کی جو کمیونیکیشن اینڈ انٹیلیجنس سٹی ہے وہ انسٹالیشن یہاں پر ہے, اور رفائل کمپنی اور دیگر جو اس طرح کی بڑی کمپنیز ہیں ان کی جو برانچز ہیں وہ یہاں پر ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں کتنا بڑا یہ حساس ترین ایریا ہے. اور اس کے ساتھ جو اسٹرائک ہوئی اس سے جو شاک ویوز نکلی, اب بہت بڑی آگ اور بہت بڑے دھماکے اس حملے کے ساتھ ہوئے ہیں, لیکن یہ بالکل پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر ہے. تو ساتھ جو شاک ویوز گئی ہیں, کئی ایک وہاں پر جو ہومز ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اینڈ سیٹ سیورل وہیکلز ابلیز, کئی ایک کاریں جناب وہاں پر راک ہو گئی ہیں. سائرنز ور ہرڈ اکراس دا النجیب ڈیزرٹ, دا بیر الشیبہ ایریا ان سدرن آکوپائڈ پیلسٹائن آفٹر اسرائیلز ایئر ڈیفنس سسٹم فیل ٹو انٹرسیپٹ. بالکل اسرائیلی ایئر ڈیفنس فارغ ہو گیا. ساری لڑائی اس بات کے پر لڑی جا رہی ہے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس وہ کتنا پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور ایران کے میزائل کتنا لمبا فائر ہو سکتے ہیں. تو اصل میں جو یہ اتنی ان کی مس کیلکولیشن ہے کہ یہ سوچتے ہیں نا کہ ایران کے میزائل ختم ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں ان کو کون یہ بتا رہا ہے کہ اس انداز کے اندر سوچا جائے. ایران کے میزائل کم سے کم میں آپ کو بتا دوں ان کے میزائل اور ڈرونز ایک سال تک ختم نہیں ہونے والے. یہ تو ہیں ان کے اپنے, اوپر سے جو ان کو سپلائی آ رہی ہے. دوسرا وہ جو تیزی کے ساتھ اب پروڈکشن کر رہے ہوں گے اپنی فیکٹریز کے اندر, تیزی کے ساتھ پروڈکشن کر رہے ہوں گے, تو یہ پتہ نہیں یہ کس طرح سوچ رہے ہیں کہ ایران کے جو میزائل ہے وہ ختم ہونے والے ہیں. تو بہرحال اب وہ ان کا ایئر ڈیفنس تو فارغ ہو رہا ہے. تو آج سے 4 دنوں کے بعد اسرائیل کی صورت میں بھائی ٹرمپ تو کہہ رہا ہے میں سوچوں گا, اور وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ڈسیپشن بھی ہو سکتا ہے, لیکن 4 دن بعد اسرائیل مزید کہاں کھڑا ہوگا, اس کا تو انفراسٹرکچر تیزی کے ساتھ جو روزانہ تباہ ہو رہا ہے. اور یہ جو راکٹ ہے یہ 300 کلو گرام کا جو وار ہیڈ ہے اس نے کیری کیا اور بڑا دھماکہ مچایا. اور اسرائیلی جو ریلوے کمپنیز ہیں انہوں نے اس ایریا کے اندر اپنے تمام اسٹیشنز اور آپریشن جو ہے یعنی ٹرینیں انہوں نے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا یہ بات ہوگی. اب ذرا یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے, ایران یوزڈ انڈر 5% آف اٹس لیٹسٹ کیپیسٹی اگینسٹ اسرائیل. اب یہ ہے نا کہ بھائی ایران کتنی دیر جاری رکھ سکتا ہے, امریکہ بھی یہ انتظار کر رہا ہے, دیکھنا چاہ رہا ہے. تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک جو اپنی کیپیبلٹیز استعمال کی ہیں وہ صرف 5% ہیں, اور اس بات کو ہم مان بھی سکتے ہیں, چلو 5% نہیں ہوں گی 20% ہوں گی. ابھی تک ایران نے اپنے سارے میزائل استعمال ہی نہیں کیے. ابھی ایران نے وہ ایڈوانس لیول کے ڈرونز بھی استعمال نہیں کیے, اور وہ اسی وجہ سے نہیں کیے کہ وہ پہلے ایئر ڈیفنس کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ جب وہ ہیوی وار ہیڈز والے میزائل بھیجیں گے تو وہ ڈائریکٹلی جا کر ٹکرائیں. تو یہ ایک بڑی زبردست حکمت عملی ہے. دیکھیں کتنا مشکل ٹائم تھا ایران کے اوپر جب حملہ ہوا, لیڈرشپ شہید ہو گئی, اتنی اگریسو اور شفافیت دکھائی گئی, بومبنگ ہو رہی ہے, تو فوری نئی لیڈرشپ کا آنا اور پھر فیصلہ کرنا کہ جنگ کس طرح سے چلانی ہے. کیا بس 2000 میزائل داغ دینے ہیں؟ دیکھیں اسٹریٹجی میٹر کرتی ہے نا. تو بڑے زبردست انداز کے اندر یہ ایران نے جنگ لڑی اور یہ بالکل اس خطے کو بدل کے رکھ دے گی. یہ جنگ جو ہے وہ اس پورے ریجن کی جو اقوام ہے ان کو نجات دلوا سکتی ہے. یہ بہت بڑی جنگ ہے. اور بلومبرگ دیکھیے وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے, ایران واز آلسو ایبل ٹو ایکسیس ہوم کیمراز اینڈ اسپائی ان سائڈ اسرائیل تھرو دیم. پتہ نہیں کتنے ہزار یا لاکھ کیمراز جو ہیں, ٹینز آف تھاؤزنڈز آف کیمراز مختلف گھروں کے اندر بھی, گلیوں میں, آگے پیچھے, ان کو بھی ایران ایکسیس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پورے اسرائیل پر وہ اسپائی کر رہا ہے, اور اس نے کیا ہے ان کیمراز کے تھرو.
اب مجھے بتائیے پیپر ٹائگر، کاغذی ٹائگر جو ہے، کاغذی شیر، وہ یہ ثابت ہو رہا ہے بالکل ہر محاذ، سائبر کیپیبلٹیز، ایئر ڈیفنس، ہائی ریٹڈ ایئر فورس جس کے کئی F-35 طیارے وہاں پر گر گئے ہیں. اور جب زمینی ایک دفعہ یہ زمینی فوج کبھی ایران میں اتارے نا تو ان کو لگ پتا جائے، ذرا یہ اتارے زمینی فوج وہاں ایران میں جا کر. اب کیوں اوپر والے ڈیڈی کو پکار رہے ہیں؟ اب جائے نا اسرائیلی فوج اترے ایران کے اندر اور فتح کریں ایران کو. کس چیز نے ان کو روک رکھا ہے؟ سادہ سا سوال ہے نا. آپ نے حملہ کیا ہے، اتارے وہاں پر فوج، ختم کر دیں جا کر وہاں پر سب کو. علی شام خانی جو ہیں یہ سپریم لیڈر کے ایڈوائزر ہیں اور یہ بڑی زبردست شخصیت ہے. جو سعودی عرب کے ساتھ دوستی ہوئی تھی اس میں ان کا بہت زبردست کردار تھا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل ان لوگوں کو نشانہ بناتا ہے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، جو تعلقات کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں، جو مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اسرائیل جان بوجھ کر نشانہ بناتا ہے. ان کو نشانہ بنایا گیا اور بنیادی طور پر خبر یہ آئی کہ یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن یہ الائیو ہیں، سروائیو کر گئے ہیں. اور آج انہوں نے سپریم لیڈر کو خط بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ان لیٹر ٹو سید خامنائی آئی ایم الائیو اینڈ ریڈی ٹو سیکریفائس مائی لائف. میں زندہ ہوں لیکن اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. دا ڈے آف وکٹری ڈراز نیئر، اور فتح کا دن جو ہے وہ قریب آ رہا ہے. یہ ایرانینز کا جذبہ ہے. مطلب پتہ نہیں ٹرمپ کو یہ کس نے بتایا کہ جب وہ ایران سرنڈر کرے گا، پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا. یہ بات بالکل شور ہے کہ یہ ٹرمپ کو ایران کا نہیں پتہ ہے. ایران کے لوگ، ان کا کلچر، ان کے معاملات، ان کی ہسٹری، ان کی مثال کیپیبلٹی، اس کو ککھ نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اس کو نتنیاہو نے یا قریبی جو زانسٹ اس نے بھرے ہوئے ہیں اپنی انتظامیہ میں، جو انہوں نے فیڈ کیا، ہمیں یہ پتا. مطلب ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے اس سے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ نہ اس کو اکانومی کا پتہ ہے، نہ اس کو ان چیزوں کا پتہ ہے. یہ وہاں کے لوگ کھل کر لکھ بھی رہے ہیں. جان بولٹن نے خود یہ بات لکھی ہے کہ اس کے ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کریزی ہے. یہ بڑی بڑی فائلز پڑھنا پسند نہیں کرتا، یہ ڈیٹیلز لینا پسند نہیں کرتا، اور عجیب و غریب انداز کے اندر ڈیسیژنز کرتا ہے. اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا ایرانیز، ان کا جذبہ، ان کے معاملات. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اس لیے انہوں نے مس کیلکولیشن کی ہے. اور آج جو رشیا کی پوزیشن سامنے آئی ہے وہ بس آپ ان کی ذرا لینگویج دیکھ لیں کہ آج انہوں نے لینگویج کیا استعمال کی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ رشیا اور کیا بات کر سکتا ہے. کل جو پوزیشن تھی بہت زبردست پوزیشن لی گئی، لیکن آج اب ذرا ان کی لینگویج دیکھیے. اف دا یونائٹڈ اسٹیٹس لانچز اے اسٹرائک اگینسٹ ایران، اگر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اب اس میں یہ نہیں ہے کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی، امریکہ ڈائریکٹلی رشیا نام لے رہا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر، ماسکو ول کنسیڈر دس موو ایز اے مسٹیک. یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی بیکاز اٹ ول لیڈ ٹو میجر ایسکیلیشن آف دا سچویشن. میجر ایسکیلیشن کیا ہوگی بھائی؟ یہ سب انوالو ہو جائیں گے. مطلب رشیا نے بالکل کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ اس کو یہ مت سمجھنا کہ یہ جنگ صرف ایران کے اندر رہے گی، یہ میجر ایسکیلیشن کی طرف جائے گی. اور اس کا مطلب میجر ایسکیلیشن کیسے ہوتی ہے؟ جب میجر پاورز انوالو ہو جاتی ہیں تبھی میجر ایسکیلیشن ہوگی نا. تو یہ رشیا کی جانب سے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ساتھ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ غلطی ہوگی، مسٹیک ہوگی، یہ مت کرنا، اور ساتھ میجر ایسکیلیشن. سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ریجنل وار چھڑ جائے گی. تو ایک بڑی ایسکیلیشن سے یہ ڈیٹرنس تھی. اگر جنگ آپ صرف اس ایریا میں محدود رکھ سکے تو پھر اور معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دا مڈل ایسٹ از فالنگ انٹو دا کیوس آف وار، پورے کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ کیوس آف وار کے اندر جا رہا ہے اگر امریکہ نے اٹیک کیا. اینڈ دس ناٹ برنگ اینی گڈ ٹو رشیا اینڈ اٹ از ڈینجرس. اور یہ رشیا کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے مفادات کے مطابق نہیں ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ایک جنگ ہو رہی ہے، رشیا کو فرق کریں، یہاں پر پورا مڈل ایسٹ جنگ میں جا رہا ہے، یہ ہمارے مفادات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. US nuclear strike on Iran would be catastrophic. The Middle East is sidling into the abyss of instability and wars. یہ جناب آج. اور پھر talk of Khamenei's assassination is unacceptable. آج پھر ان کا امام خامنائی کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بات بھی مت کرنا، اور اس بارے میں ہمیں کسی طور قبول نہیں کہ سپریم لیڈر کو جب نشانہ بنایا جائے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ نتنیاہو اس وقت کسی بھی صورت میں امریکہ کو ڈرا کرنے کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن، سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا، جنگ کو اور زیادہ ایکسپینڈ اور اسکیلیٹ کرنا، پرشین گلف کے اندر معاملے کو لے جانا، یہ کچھ بھی اس وقت نتنیاہو جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ اس وقت کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اور مریشیت کے حوالے سے میں آخر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، پھر اس کو ہم تفصیلی بھی اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. مریشیت جو ہے یہ کالونی تھا برطانیہ کی، اور وہاں پر ڈیاگو گارسیا جو سب سے زیادہ ان کی اسٹریٹجک بیس ہے، وہیں پر B-2 بامبرز آتی ہیں اور بہت سارا مطلب اسٹریٹجک بیس ہے ان کے لیے. اور اس خطے کے حوالے سے جتنی بھی ان کی حساس ترین ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس بیس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. مانیٹرنگ، سرویلنس اور انٹیلیجنس، اور مطلب سب سے حساس ترین وہ سائٹ ہے ان کی ڈیاگو گارسیا. اور وہ اس جگہ پر ہے کہ وہ مطلب آئی لینڈ ہے اور مطلب محفوظ ترین ہے. اب مریشیس کا وہ آئی لینڈ ہے جہاں پر ان کی بیس ہے. مریشیس کے ساتھ تازہ ترین معاہدہ ہوا ہے اور اس میں ہم نے وہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ جس میں برطانیہ پے بھی کرے گا. بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، یعنی کالونی سے ون سٹیپ وہ ریورس ہوا ہے معاملہ. تو اب یہاں سے حملہ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں سے B-2 بامبرز اڑیں گے. تو مریشیس نے کہا ہے کہ ہم تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں پسند کر رہے کہ یہاں سے حملہ ہو ایران کے اوپر. اور برطانیہ یہ بات جو ہے وہ ٹرمپ کو کنوے کر دی ہے کہ اگر یہاں سے اڑنے ہیں تو پہلے ہمیں مریشیس کو منانا پڑے گا. اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا مریشیس کو بھی اب ہم پوچھیں گے کیا ہم نے حملہ کرنا ہے. اور دیکھیں نا ایروگینس اور بھائی سپر پاور ہے، تو اب مریشیس سے ہمیں پوچھنا پڑے گا. اب ٹیلی گراف کیا لکھ رہا ہے؟ بریٹن میں ہیو ٹو انفارم ایران ایلائی مریشیس
کس کا الائے؟ ایران کا. مریشیا جو ہے وہ ایران کا اتحادی ہے. بیفور ایئر اسٹرائک فرام چگوس, یہ چگوس آئلینڈ ہے. اب یہ ٹیلی گراف لکھ رہا ہے تہران could be tipped off about bombing run after Keir Starmer deal comes into effect. جو مریشیس ہے وہ ایران کو بتا دے گا, وہ ایران کو کنوے کر دے گا سیکریٹلی کہ یہاں سے یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور مریشیس ریزسٹ کرے گا کہ یہاں سے حملہ مت کرو, اور طاقت کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ مریشیا جو ہے وہ بتا دے گا ایران کو, ان کو کنوے کرے گا کہ یہ یہاں پر یہ کر رہے ہیں. مریشیس الائے آف ایران. اب مجھے بتائیے, ان کو کھ نہیں پتا تھا اور صرف دھونس اور دھمکی اور تکبر. پھر جنوری 2025 اس کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے ایرانین میڈیا, مریشیا سجیسٹ اٹ ول ہیلپ کیپ ایران ایٹ بے اف چگوس ڈیل فائنلائز. یہ وہی ٹائم ہے جو وہ برطانیہ کی نئی ڈیل ہو رہی تھی مریشیا کے ساتھ, تو یہ ایران کے تعلقات ان کے ساتھ یعنی کہ بہتر ہو رہے تھے. تو مریشیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے, اور زبردستی اگر امریکہ استعمال کرتا ہے تو وہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں, ہم اس کو پسند نہیں کر رہے, اور ہم تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اتنی زیادہ آئسولیشن, اتنی زیادہ سبکی, تو ظالموں کا انجام ہونا ہی ہونا ہے. اور جو نتنیاہو نے کیا ایک نہ ایک دن وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا. اسرائیل اس وقت شکست کھا رہا ہے, ایک ایک گھنٹے میں اس کی پٹائی ہو رہی, اور یہ اس خطے کے لیے کوئی معمولی دن نہیں ہے, یہ فلسطینیوں کے لیے کوئی معمولی دن نہیں ہے. اب اگر اسرائیل شکست کھا جاتا ہے تو اس پورے خطے کو جو آزادی ملے گی, جو نجات ملے گی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا دن ثابت ہو سکتا ہے سب کے لیے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے رائے کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.